अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गम्फीज रिएक्शन। तो आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं, छोटी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा कि किसकी वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं। मौलाना तारिक जमील साहब की जो लेटेस्ट वीडियो है, जो उन्होंने बताया है रोज़ा, वो रोज़ा जो अल्लाह को पसंद है, यानी कि कबूल होता है, जो अल्लाह जिसको कबूल फरमाता है वो किस तरह का रोज़ा होता है, उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए। आज सुनते हैं हम मौलाना तारिक जमील साहब की ज़ुबानी। स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली कोई भी न्यू वीडियो का सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। रमज़ान का महीना आया तो मेरे नबी का ऐलान हो गया, एक फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है तुम्हारा, नफल फ़र्ज़ के बराबर। फ़र्ज़ और नफल में फ़र्क क्या है? हज़रत अली ही का फरमान है कि जिस शख्स ने एक फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ दिया, फिर क़यामत तक उसकी क़ज़ा में नफल रोज़े रखता रहा, तो एक रोज़े का ये सारे रोज़े बदला नहीं हो सकते। एक नमाज छोड़ दी और फिर उसकी क़ज़ा में क़यामत तक नफल पढ़ता रहा, तो फ़र्ज़ नमाज की एक रकात के एक सजदे के बराबर भी नहीं है। फ़र्ज़ में इतनी ताकत है। तो अल्लाह की रहमत कैसे मुतवज्जे होती है कि रमज़ान के महीने में अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब की उम्मत है, एक फ़र्ज़ को 70 के बराबर कर दो, और फिर फरमाते हैं नफल को फ़र्ज़ों के बराबर कर दो, और फिर फरमाते हैं जो रात को तरावी पढ़ेगा, दिन में रोज़ा रखेगा, आखिरी रात उसे ऐसे धो दूंगा, धो के पाक कर दूंगा कि उसके ज़िम्मे गुनाह का एक ज़र्रा भी बाकी नहीं बचेगा। सब गुनाह अल्लाह ताला उसके मुआफ़ फरमा देगा। और मेरे नबी ने फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबा, दूसरी भी मन काम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबा, जिसने रोज़ा रखा अल्लाह की रज़ा के लिए, जिसने तरावी पढ़ी अल्लाह की रज़ा के लिए, उसके पिछली ज़िंदगी के सारे गुनाह अल्लाह मुआफ़ फरमा देता है। रात का क़याम किसी उम्मत को नहीं मिला। देखो, रोज़ा सख्त था तो उनका क़यामुल लैल नहीं था, क्योंकि वो अपनी किताब पढ़ सकते ही नहीं थे। रमज़ान में अल्लाह ने आसमानी किताबें उतारी। यकम रमज़ान को इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, 2 रमज़ान को तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर, 8 या 6 रमज़ान को ईसा अलैहिस्सलाम उन पर, मूसा अलैहिस्सलाम उन पर, दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर को उतारा, और 12 या 18 रमज़ान को ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील को उतारा, और 21 रमज़ान को अल्लाह ताला ने पीर की रात लैलतुल क़द्र में गारे हिरा के अंदर अल्लाह ताला ने अपने महबूब पर किताब को उतारा। वो किताबें फुल आ गईं, लिखी लिखाई। कुरान फुल नहीं आया, कुरान सिर्फ एक सूरत के 19 अल्फाज आए बस, और फिर 23 बरस में कुरान उतरा। कितने अंबिया ऐसे गुजरे हैं जिनके पास जिब्रील जिंदगी में एक दफ़ा आया, जिंदगी में जिब्रील एक दफ़ा, और एक से लेकर आगे कोई तादाद मुकर्रर नहीं है, 100 दफ़ा 200 दफ़ा। लेकिन आप हैरान होंगे, हमारे नबी पर जिब्रील 23 बरस में 24,000 दफ़ा आए, 24,000 दफ़ा, जो एक अजबुल अजायब है, अजबुल अजायब है। तो मेरे भाइयों, रात की तरावी, दिन का रोज़ा। तरावी में क्या मिलने वाला है? मेरे नबी का फरमान है, हर सजदे पे 1,500 नेकी, हर सजदे पे 1,500 नेकी। थोड़ी अपनी कारोबारी मसरूफियत घटाओ, अपनी कारोबारी मशक्क़त घटाओ, अपने मुलाजमों की भी मशक्क़त घटाओ, ताकि वो तरावी पढ़ सकें, रोज़ा रख सकें, बशाशत से पढ़ सकें। और अल्लाह का फजल है, धीरे से ढीला हाफिज भी हो तो 1.25 घंटे में सारा कुछ निमट जाता है। इतनी सी हिम्मत करो मेरे भाइयों कि इफ्तारी में थोड़ा खाओ। अगर तुम
پہلوانوں کی طرح شروع ہو گیا نا، پھر تو تم سے عشاء بھی نہیں پڑھی جائے گی، تراویح تم نے کیا پڑھنا۔ روزہ جسم کی فالتو چیزوں کو جلاتا ہے، روزہ ایک قوت پیدا کرتا ہے ایمانی شیطان کے خلاف۔ وہ کیسے پیدا کرتا ہے شیطان کے خلاف؟ اللہ تعالیٰ حلال کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ جب بیوی کو بھی شہوت سے دیکھنا حرام ہو گیا اور یہ اس پہ قابو پا گیا، تو اوروں کی عزت کو یہ حرام نظر سے کیوں دیکھے گا؟ جب یہ حلال کھانا چھوڑ گیا تو یہ جھوٹ کیوں بولے گا، یہ گالی کیوں دے گا، یہ غیبت کیوں کرے گا؟ جب یہ کان میں دوائی ڈالنا چھوڑ گیا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ اوروں کی غیبت کیوں سنے گے، اوروں کی برائی کیوں سنے گے؟ جب یہ آنکھ میں دوائی نہیں ڈالتا ہے کہ وہ حلق میں جاتی ہے، وہاں سے وہ پیٹ میں چلی جاتی ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ ان آنکھوں سے غلط کیوں دیکھے گا؟ یہ غلط کیوں کسی کی عزت کے اوپر اپنی بددیانت نظر کو ڈالے گا؟ تو جب یہ اندھیرے میں بند کمرے میں ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے اور ہاتھ نہیں لگاتا ہے اور اللہ کا دھیان اسے یاد ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، نہاتے ہوئے ہونٹ بند کر لیتا ہے کہ کوئی پانی کا قطرہ منہ میں نہ چلا جائے اور میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے، خراب نہ ہو جائے، تو یہ جب اللہ کا اتنا دھیان اس کو نصیب ہو جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ورنہ کیا کسی کو کیا خبر کہ میں 2 گلاس پانی پیتا ہے یا میں پیاس سے بول رہا ہوں۔ تو جب وہ اللہ کو اتنا اپنے دھیان میں لے آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں پانی نہیں پیوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں بیوی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کی عزت پر بری نظر نہیں ڈالوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کی برائی نہیں سنوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کی برائی نہیں کروں گا، تو پھر جب یہ بازار میں جائے گا تو جھوٹ تو نہیں بولے گا، جب یہ تولے گا تو غلط تو نہیں تولے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، بہت سے مجھے ملے کہ جی بس رمضان میں جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر شروع ہو جائے گی، رمضان میں رشوت نہیں لیتا ہوں، اس کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے۔ تو چلو شکر ہے 1 مہینہ تو مسلمان رہتے ہیں۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ رشوت خور کہتا ہے جی رمضان میں نہیں، جی نہیں، رمضان میں جھوٹ نہیں بولنا، رمضان میں صحیح تولنا ہے، رمضان میں غلط نہیں تولنا ہے۔ کیوں؟ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ رمضان میں نمازی کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں شیطان قید کیے جائیں، اس امت کو ملا رمضان میں شیطان قید ہو جاتے ہیں۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جائیں، اس امت کو ملا ہے رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ ان کے لیے ہر مخلوق دعا کرے، رمضان کے مہینے میں اس امت کو یہ ملا ہے کہ ان کے روزہ رکھنے والوں کے لیے چیونٹیاں بھی دعا کرتی ہیں، پرندے بھی دعا کرتے ہیں، مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، ہوائیں دعا کرتی ہیں، ہر شے دعا کرتی ہے روزہ رکھنے والے کی۔ اس امت کو ملا۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ آخری رات ان کی سب کی بخشش ہو جائے، اس امت کو ملا ہے کہ رمضان کی آخری رات سب کی بخشش ہو جاتی۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ جنت کی حوریں انہیں روزوں میں یاد کریں، اس امت کو ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو کہتا ہے کہ تو تیار ہو جا، میک اپ کر لے، میرے بندے آئے، دلہن بن جا، سج دھج کے مجھے دکھا دے تاکہ میں اپنے بندوں کو پیش کروں تحفے کے طور پر۔ یہ ہے تمہاری بھوک کا بدلہ، یہ ہے تمہاری پیاس کا بدلہ۔ بھوک پیاس یہ ایک لغت کی بات یاد آ گئی۔ جس گھوڑے کو جنگ کے لیے تیار کیا جاتا تھا، جیسے آج بھی جن گھوڑوں کو ریس کے لیے تیار کرتے ہیں، انہیں تھوڑا کھلاتے ہیں، انہیں زیادہ بھگاتے ہیں۔ اور ہمارے بھی بچپن میں جب گھوڑوں کا دور تھا، ہمارے والد صاحب کے پاس ماشاءاللہ گھوڑے ہوتے تھے بڑے خوبصورت، تو ان گھوڑوں کو جب وہ تیار کرتے تھے سواری کے لیے تو پہلے ویسے ہی بھگا رہے ہوتے تھے۔ 2-4 جو ماہر لوگ تھے آج بھی میری نظروں میں آ گئے ہیں، اب تو سب قبروں میں چلے گئے، تو وہ گھوڑے کو بھگا رہے ہیں۔ میں کہتا ہے ایویں انہوں بجائی جاندے نے کی چھوٹے چھوٹے بالکل، اور پھر اس کے پیچھے نا ایک لکڑی وزن دار ڈال کے پھر اس کو خود اس لکڑی پہ بیٹھ کر پھر اس کو بھگا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس کو سواری کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اگر پہلے دن ہی کاٹھی رکھ دو تو چاہ کے وہ مارے گا۔ تو جس گھوڑے کو جنگ کے لیے تیار کر دیا گیا ہو، یا آج کے دور میں سمجھ لو
اس گھوڑے کو ریس کے لیے تیار کر دیا گیا ہو کہ یہ ریس کے لیے تیار ہے، اس کو کہتے ہیں خیل صائم، فرس صائم، روزے دار گھوڑا۔ روزے دار گھوڑا، روزے دار گھوڑے کا کیا مطلب ہے کہ یہ گھوڑا بھوک برداشت کر سکتا ہے، پیاس برداشت کر سکتا ہے، لمبی ریس کی تھکن برداشت کر سکتا ہے، دشمن سے بھڑ جائے تو تلواروں کی کاٹ برداشت کر سکتا ہے۔ اس کو خون بہتا بھی دکھایا جاتا تھا، گھوڑے کو خون بہتا دکھایا جاتا تھا، زخم لگا کے اوروں کو، جانوروں کو زخم لگا کے دکھایا جاتا تھا کہ اس کی آنکھ زخم دیکھے، خون دیکھے۔ ایک عرب شاعر کا شعر یاد آ گیا، یدعون عنتر والرماح كأنها اشتان بیر فی لبان الادہم ما زلت ارمیہم بغرۃ وجہہ ولبانہ حتی تسربل بالدم، کہ میں نے آج وہ کر کے دکھایا کہ دشمن کے خون سے میں نے بھی کپڑے پہنے اور دشمن کے خون سے میرے گھوڑے نے بھی کپڑے پہن لیے، یعنی دونوں ہم سرخ کی سرخ ہو گئے، خون آلود ہو گئے، کہ میرا گھوڑا بھی سارے کا سارا پوری شلوار قمیض ہی اس نے خون کی پہن لی تھی۔ اس کو کہتے تھے خیل فرس صائم۔ تو یہ روزہ ہمیں جنگ کے لیے تیار کرتا ہے۔ کون سی جنگ؟ شیطان کے خلاف۔ اور دوسرا کہتے تھے سامت الریح، عرب میں ہواؤں کے جھکڑ بہت چلتے تھے، طوفان بہت آتے تھے، تو وہ اس میں بہت پریشان ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں مئی میں بہت زیادہ آندھیاں چلتی تھی، جب درخت بہت ہوا تو درخت ہی کاٹ کے رکھ دیے، درخت بہت ہوا، آندھیاں بہت چلتی تھی، اب تو بہت کم ہو گئی برائے، پھر بھی مئی میں کچھ نہ کچھ چلتی ہیں۔ تو جب وہ چلتی ہے تو ایک مصیبت بن جاتی ہے، تو جب وہ کھڑی ہوتی ہے تو سکھ کا سانس آتا ہے۔ تو جب وہ ہوا کے جھکڑ بند ہوتے تھے تو عرب کہتے تھے سامت الریح، شکر ہے ہوا نے روزہ رکھ لیا، یعنی ہوا تھم گئی، ہوا تھم گئی۔ اب اس کو یہاں فٹ کیسے کیا ہے علماء نے کہ انسان کے اندر نافرمانی کے جھکڑ چلتے ہیں، جھوٹ کے، ظلم کے، بدکاری کے، فحاشی کے، نشے کے، سستی کے، رشوت کے، بار بار نام لینے سے بھی طبیعت خراب ہوتی ہے، نافرمانی کے طوفان اٹھتے ہیں، طوفان اٹھتے ہیں۔ یہ کیا کرتا ہے؟ روزہ رکھتا ہے، نظر جھکاتا ہے، ہاتھ جھکاتا ہے، زبان پہ قابو پاتا ہے، شہوت پہ قابو پاتا ہے، حلال کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو وہ پورا مہینہ جب اس پریکٹس سے گزرتا ہے کہ نظر کو بچاتا ہے، کانوں کو بچاتا ہے، زبان کو بچاتا ہے، حلال کھانے، حلال بیوی سے بچتا ہے، تو اللہ اس کے اندر شیطانی طوفانی ہواؤں سے ٹکر لینے کی طاقت پیدا کر دیتا ہے اور یہ اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے۔ لیکن جو کہ ہمارا روزہ شکر ہے فرض جو رکھتے ہیں ان کو مبارک ہو، بہت مبارک ہو۔ جو میرے بھائی سست ہیں اللہ کرے وہ بھی رکھ لیں کہ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں نصیب فرما دے کہ رات کی تراویح اور دن کا روزہ، یہ اس کے اندر ایک طاقت پیدا کرتا ہے شیطان سے ٹکرانے کی اور غلط چیزوں سے ٹکرانے کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ قوت پیدا فرما دیتا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے نیکی کا کبھی نہ رکنے والا سلسلہ؟ تو مدد کریں بہترین صدقے سے اور دیجئے پانی کا تحفہ ان کو جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ اپنے صدقات اور عطیات MTJ فاؤنڈیشن تک پہنچائیں۔ تو یہ تھا مولانا صاحب کا ایک مختصر سا بیان روزے کے حوالے سے، کہ روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو روزہ قبول ہے وہ کس طرح سے ہے، کیا کیا اس میں نہیں کرنا ہے، کیا کیا اس میں جو ہے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور کس ٹائم کرنا ہے، ساری تفصیلات جو ہے مولانا صاحب نے اپنی زبانی بتا دی۔ مولانا صاحب جب بھی تقریر کرتے ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے، جو بھی وہ بات کرتے ہیں وہ دل کو اتر جاتی ہے، اور دل سے دعا یہ نکلتی ہے کہ مولانا آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سر پہ سلامت رہے۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے لائک کرنا ہے، اس طرح کی مزید آپ کو ویڈیو چاہیے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔